वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का रोमांटिक सा नॉवेल तेरी सितमगिरी की किस्त नंबर 32 लेकर। उसकी बेसब्री इस लम्हे देखने से ताल्लुक रखती थी। लग रहा था बस इसका जवाब आएगा और जान खुशी की शिद्दत से जिस्म से निकल जाएगी। हाँ आपी, यही तो था वो गोरा, बस तब थोड़ा पतला सा था। 1 मिनट बाद जब फातिमा का जवाब आया तो वो तेजी से पढ़ने लगी। इस लम्हे आंखों से खुशी के सबब आंसू बहने लगे। उसका ई उसके सामने था, इसके पास, हर वक्त इसके साथ। बस इसे ही खबर ना थी। वो इस दिन पार्क में आया था, अपना सेल जिस पर जैन की तस्वीर थी सीने से लगाकर रोते हुए बोली। किस कदर नादान थी वो, कहाँ जानती थी कि जिसका पलके बिछाए रास्ता तक रही है खिड़की से बाहर, वो दिलबर तो बराबर में पुरसुकून से बैठा इसकी बेचैनी व बेकरारी का इम्तिहान ले रहा है। अब समझ आई थी क्यों इस दिन ई के खाली मैसेजेस आए थे। जब वो सर्दी में ठिठर रही थी, वो जिस गर्लफ्रेंड की बात करता है जो इसे छोड़ गई थी, वो लड़की और कोई नहीं, वो खुद है। ये ख्याल आते ही इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। क्यों कर खुश ना हो वो दीवानी। इस दिलबर की जिंदगी में आज भी इसके लिए जगह खाली थी, या यूं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसने खाली रखी थी। वो आंसू साफ कर कमरे से निकली और बगैर किसी हिचकिचाहट के जैन के कमरे के सामने पहुंच गई। दरवाजा नॉक ना किया, बल्कि झुककर मैट के नीचे से चाबी निकाली। ये अपने कमरे की चाबी मैट के नीचे रख कर जाता है, ये बात इससे बेहतर कौन जानता था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आज इसने अपने ई की दुनिया में कदम रखा था, वो दुनिया जिसमें वो आने की इजाजत नहीं दे रहा था अब तक। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा इस खूबरू नौजवान के बताने पर वो इमेजिन किया करती थी। कमरे में हर चीज सफेद थी, क्योंकि ई का पसंदीदा कलर सफेद था। निहायत वसी कमरा था वो, जैसे किसी शहजादे का हो। बेड का हिस्सा ऊंचा नजर आ रहा था। 2 सीढ़ियां उतरकर छोटा मगर खूबसूरत लाउंज था, जहां सफेद रंग के सोफे व एलसीडी वगैरह रखे नजर आ रहे थे। दरवाजे से बिल्कुल लगकर जो दीवार थी, इस पर खूबसूरत शेल बना नजर आया, जहां इसकी डिग्रियां व फुटबॉल टीम की तस्वीरें लगी नजर आ रही थी। वो एक एक तस्वीर को नम आंखों के साथ देख रही थी। इस कमरे में इसके ई की खुशबू बसी थी। ये वही कमरा था जहां से इसका ई बैठकर बातें करता था इससे। हर चीज से इसे उनस हो रही थी। सामने दीवार पर उर्दू गानों की सीडी का कलेक्शन था, जिसे देख वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। वो चलते हुए खिड़की के पास आई थी। वहां वो नीले रंग के तोते का शोपीस लटका हुआ था, जो एक गोल तार से मुंसलिक नजर आ रहा था। हवा चलने पर इस तार के नीचे लगे छोटे छोटे सफेद व नीले रंग के मोती बजते, जिनसे एक खूबसूरत आवाज पैदा होती। इसे बखूबी याद था कि ये ई ने स्कूल के आखिरी दिन खरीदा था और इसके मुतालिक इसे बताया भी था। वो बहुत प्यार से इस तोते की चोंच को पकड़कर नरमी से सहलाने लगी। कमरे की हर चीज चीख चीख कर कह रही थी कि जैन ही इसका ई है। अचानक इसकी निगाह बेड के साइड टेबल पर रखे सेल पर गई। जैन अपना सेल कमरे में ही छोड़ गया था। इस सुनहरे मौके को वो कैसे जाने देती। फौरन ही इसका सेल उठाया। आंखों में आंसू तैर रहे थे, जिसके सबब सब धुंधला नजर आ रहा था। इसने नरमी से अपने आंसू साफ किए, फिर सेल की स्क्रीन पर क्लिक किया। स्क्रीन पर पासवर्ड लगा नजर आया। परेशान हुई। जो पासवर्ड इसके इल्म में था वो पुराना था, यकीनन इसने तब्दील कर दिया होगा। मगर फिर ख्याल आया एक बार चेक कर लेने में क्या हर्ज। इसने इंग्लिश अल्फाबेट में अपना नाम लिखा, अरीबा। कोई उम्मीद ना थी कि लॉक खुलेगा, मगर अगले ही लम्हे आंखें चमक उठी, ये देख के इस परदेसी का पासवर्ड आज भी इसी के नाम का है। वो नहीं बदला। वो खुशी से बड़बड़ाई, बेड पर बैठकर इसका सेल चलाने लगी। गूगल आईडी जैन वक्कार के नाम से ओपन थी। ये तो वो आईडी नहीं है जिससे ई मुझे मेल करता था। 1 मिनट, चेक करती हूँ, इसमें और कोई आईडी है। इस ख्याल के आते ही वो जीमेल पर गई। वहां सारी मेल जैन वकार वाली आईडी की शो हो रही थी, मगर इसकी सेटिंग में आते ही इसे दूसरी आईडी शो हुई, और ये वही आईडी थी जो इसके ई की थी। अब तो जैसे खुशी के मारे दिल ही बंद होने का था। हाथ ना जाने क्यों कपकपाने लगे। पूरा वजूद लरज रहा था इस लड़की का। कपकपाती उंगली के साथ ई वाली आईडी पर क्लिक किया ताकि इसके मेल्स शो हों। और फिर क्या था, क्लिक करते ही इसकी भेजी सारी मेल्स चमकने लगी। इनमें से एक ईमेल में भी ऐसी नहीं थी जो ना पढ़ी गई हो।
وہ سب پڑھی ہوئی ای میلز تھیں، یعنی بھلے ہی جواب نہ دے مگر پڑھتا ضرور تھا وہ بندہ۔ کب سوچا تھا اس پردیسی سے دوستی کرتے وقت کہ ایک دن اسی کے عشق میں دیوانی ہو جائے گی، یوں مستانی ہو جائے گی کہ دنیا سے بیگانی ہو جائے گی۔ یہ تو کبھی خیالوں میں بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دن اس کے ملک میں، اس کے کمرے میں، حتیٰ کہ اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوگی، اس کی مہک سے وابستہ چیزوں کو چھو رہی ہوگی، دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یقین جو نہیں آ رہا تھا کہ وہ مل گیا، اور یوں ملا جیسے کبھی کھویا ہی نہ تھا۔ وہ دیوانی کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ اسے وقت کا کوئی اندازہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی فکر۔ وہ بالکل بھول بیٹھی تھی کہ آج مہرین کی رخصتی کا فنکشن ہے۔ اس کے سیل میں ہزاروں تصاویر تھیں اس کے بیڈ پر آرام سے لیٹ کر اس کی ایک ایک تصویر بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر سے جڑی کہانی اس کے علم میں پہلے سے تھی۔ اچانک ایک تصویر پر آ کر اس کا ہاتھ رکا۔ وہ فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ میری بارات کی تصویر؟ وہ خاصا حیرانی کے عالم میں بڑبڑائی۔ ای کے پاس یہ کیسے؟ یہ تو کار میں لی گئی تصویر ہے۔ اس تصویر میں اریبہ کی آنکھیں بند تھیں اور سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ کار میں تو صرف وہ اور ڈرائیور تھے۔ آپ کی منزل تو آ چکی ہے، مسافر تو میں ہی ٹھہرا۔ اسے اچانک ڈرائیور کا بولا ہوا جملہ یاد آیا، جو اس وقت تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا مگر آج بخوبی آ گیا تھا۔ اس لمحے سمجھ نہیں آیا کہ ہنسے یا روئے۔ کس قدر پاس تھا وہ کہ ہاتھ بڑھائے تو تھام لے، مگر وہ پہچان نہ سکی جس کا شدید رنج ہو رہا تھا اسے۔ اگر یہ تصویر نہ دیکھتی تو شاید کبھی علم ہی نہ ہوتا کہ وہ پردیسی ڈرائیور کے روپ میں اس کے کتنے قریب آیا تھا۔ ابھی وہ اپنی دنیا میں مگن تھی کہ اسے کسی کی پکارنے کی آوازیں کانوں کی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ وہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں، اس کا ای تھا۔ بس آواز کا آنا تھا، دل باولا ہو گیا۔ جانے وفا ہو کے بے قرار، برسوں کیا میں نے انتظار۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ آج وہ زین نہیں تھا، آج وہ اس کا ای تھا، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کا سچا انس۔ وہ پردیسی جسے بن دیکھے محبت کی تھی، اور ایسی کی کہ کوئی دیکھنے والا بھی کیا کرے گا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب آئی تو وہ بلیک پینٹ کوٹ میں کھڑا اسے ہی خفگی سے گھور رہا تھا۔ کب سے آواز لگا رہا ہوں، کہاں غائب ہو؟ سب جا چکے ہیں ہال، تمہیں جانا نہیں ہے کیا؟ زین کی بہن کی شادی تھی۔ مہرین کی گرینڈ شادی کی خواہش نے عمر و زین کو صبح سے نچا کر رکھا تھا۔ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی وہ اس حسین دلربا کو نہیں بھولا تھا۔ اس نے نوٹس نہ کیا کہ اریبہ اپنے کمرے کی جگہ اس کے کمرے کی طرف سے آئی ہے۔ کیا؟ ابھی وہ بول کر چپ بھی نہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی دیوانہ وار سیڑھیوں سے اتر کر بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگی، اس قدر گرم جوشی سے کہ وہ ایک دو لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گیا، جیسے سانس رک گیا ہو اس کا۔ وہ تو ایسے اپنی ای سے ملی تھی کہ دنیا بھول بیٹھی تھی۔ اپنی باہوں کے حصار میں اس کی گردن کو جکڑا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے۔ وہ اپنے پردیسی پیا سے ملی تھی آج، وہ اپنے محبوب سے ملی تھی آج۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہ تھی، اب اسے کسی کی خبر نہ تھی۔ وہ ایسے ملی تھی کہ اب کوئی کل نہیں، وہ ایسے ملی تھی کہ اس کے سوا دنیا میں اب کچھ نہیں۔ اس کی گرم و پھولی سانسیں زین کے کندھے و گردن کو جھلسا رہے تھے، اس کے تن و من کو پگھلا رہے تھے۔ آنکھیں پرسکون انداز میں بند کر لی تھی اس لڑکی نے، لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خوبصورت خواب ہو۔ اس خوبرو نوجوان کے جسم کی مہک اریبہ کے دل کو خوشی سے سرشار کر رہی تھی، یقین دلا رہی تھی یہ کوئی خواب نہیں، آج وہ واقعی اپنے ای کے پاس ہے، اس کی قربت میں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ کیا وہ مزید کچھ بولتا اس سے قبل سامنے سیڑھیوں پر کھڑے فہد پر نظر گئی، جو کھا جانے والی نگاہ سے اسے تک رہا تھا۔ فہد نے دیکھا تھا اریبہ کو چابی میٹ کے نیچے سے نکال کر زین کے کمرے میں جاتے۔ فہد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اسمارٹ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی نازک کمر کے گرد اپنا حصار باندھ کر فہد کو آنکھوں کے اشارے میں جتانے لگا، میری ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ تصویر بنوائے گا اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہے گا؟ فہد کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ غصے سے سرشار حالت میں تیزی سے آنن فانن سیڑھیاں اترا۔ اریبہ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی حلق کے بل اس کا نام دھاڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اپنا نام سن وہ حواسوں میں لوٹی تھی۔ فہد کی غصیلی آواز پر وہ چونک کر زین کو چھوڑ کر پیچھے مڑی۔ باسٹرڈ! ابھی فہد غصے سے زین پر حملہ کرنے ہی لگا تھا کہ اریبہ بجائے ڈر کر پیچھے ہونے کے اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر فہد اس پر چیختا تو یقیناً وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی،
کیونکہ اپنی جان کا سب کو خوف ہوتا ہے، مگر وہ اس کے جان سے زیادہ پیارے ای پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ وہ نڈر و بے خوف ہو کر سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی محبت ای کے لیے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ جنون بن گئی تھی اس دیوانی کا۔ کیونکہ یہ ایک دو لمحوں میں ہوا تھا، اس لیے زین روک بھی نہ سکا۔ میرے ای پر ہاتھ اٹھانے کی سوچنا بھی مت۔ وہ سرخ انگارے بھری آنکھوں سے تکتے ہوئے مقابل کو شہادت کی انگلی دکھا کر وارن کرنے لگی۔ فہد کا ہاتھ اریبہ کو آگے آتا دیکھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ لگا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ جسے ہمیشہ اپنا کہا، آج وہی لڑکی کسی دوسرے کو اپنا کہہ رہی تھی۔ کیسے برداشت کر لے؟ روح تڑپ اٹھی تھی اس کی، چہرے پر رنج صاف ظاہر تھا۔ میں خود بات کر سکتا ہوں اس سے، تم ادھر کھڑی ہو۔ زین دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا تھا کہ کیسے وہ نازک سی لڑکی اس پر جانوارنے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جیسے دل پر لگا تھا اس کا یہ عمل۔ مگر فہد پر ذرہ برابر اعتبار نہ تھا۔ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں فہد اس پر ہی چڑھائی نہ کر ڈالے، اس لیے تیزی سے ہاتھ پکڑ کر اس نازک صفت کو اپنے پیچھے کرنے لگا۔ دیکھو فہد، خواہ خواہی کی لڑائی کا کوئی مطلب نہیں۔ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا محبت کے معاملے میں۔ اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتی تو نہیں کرتی، تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ زین لڑنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں، خاص طور پر اپنی بہن کی شادی والے دن۔ وہ نہایت تحمل سے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا، حرام زادے تو چپ کر۔ ابھی وہ سمجھا ہی رہا تھا کہ فہد غصے سے چنگھاڑتے ہوئے اس پر جھپٹا۔ اچانک حملے کے سبب زین اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور اگلے ہی لمحے پیچھے فرش پر گرا۔ فہد فوراً ہی اس کے پیٹ پر بیٹھ کر مکے ہی مکے اس کے چہرے پر برسانے لگا۔ تجھے دوست سمجھتا تھا میں، تو نے میری ہی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا۔ شرم نہیں آئی؟ میری منگیتر کو پھنساتے، میری محبت چھینی ہے تو نے۔ میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اریبہ اسے روکنے تیزی سے آئی تھی مگر روک نہیں پا رہی تھی۔ فہد غضبناک ہو کر مکے پر مکے زین کے منہ پر جڑے چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ناک و منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب سے اریبہ نے فہد کو بتایا تھا کہ اس کا ای نیو یارک میں رہتا ہے اور اس نے میک بک بھیجا تھا، تب سے ہی فہد کو شک ہو گیا تھا کہ اریبہ کا ای اور کوئی نہیں زین ہی ہے۔ مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ زین سامنے نہیں آ رہا تھا اریبہ کے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت تھا۔ اس کے نزدیک زین نے اس کی منگیتر کو پھنسایا تھا، یقیناً اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ فہد ہٹو، اس کے خون نکل رہا ہے۔ اریبہ چیختے ہوئے اسے زین پر سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ محبت، اس کے جملے سنتے ہی زین بھپر اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل غصے سے اٹھتے پوری طاقت کے ساتھ اسے اپنے وجود سے نیچے پھینکا اور لمحے بھر کا بھی موقع دیے بغیر اس پر چڑھ دوڑا۔ محبت نہیں تھی وہ تمہاری، کیا میں نہیں جانتا؟ صرف اپنی ملکیت سمجھتے تھے تم اسے۔ اس کے سامنے دوسری لڑکیوں کو لائن مارتے تھے، حتیٰ کہ اس کے منگیتر ہوتے ہوئے تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ انوالو رہے ہو۔ تمہیں خوش فہمی تھی کہ وہ کوئی چیز ہے جسے تم نے خرید لیا، جس کے ہوتے ہوئے تم باہر بھی آرام سے منہ مار سکتے ہو۔ مگر جھٹکا تو تمہیں تب لگا، بھرم تو تمہارا تب ٹوٹا جب اریبہ نے تمہاری غلامی میں رہنے سے انکار کر دیا، تمہاری دی لاکھوں کی انگوٹھی اتار دی اور تمہارے منہ پر مار گئی۔ کسے بے وقوف سمجھتے ہو تم بھی جانتے ہو، محبت وہ تمہاری تب بنی جب تم نے اسے اپنی مغروریت کے جنون میں کھو دیا۔ اگر تم نے واقعی اس سے محبت کی ہوتی تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اس کے ہوتے ہوئے ٹائم پاس کی ضرورت پڑتی۔ اس نوجوان نے بھی اب کوئی لحاظ نہ رکھا، پے در پہ فہد کے منہ پر مکے برسانے لگا۔ زین، ہوش کرو، چھوڑو اسے پلیز میری خاطر، اریبہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ زین کی انگلیوں پر فہد کا خون لگا تھا۔ ایک مرد کو غصے کے وقت صرف اس کی عورت قابو کر سکتی ہے۔ گھر میں سوائے ان تینوں کے کوئی نہ تھا، لیکن اگر ہوتا بھی تو اس جنونی نوجوان کو روک نہ پاتا، کیونکہ اس لمحے وہ کسی کی نہیں سنتا مگر اس حسین دلربا کی سنی۔ نہ صرف سنی، اس کی بات کا مان بھی رکھا۔ فہد کو لہو لہان کر وہ اریبہ کے ہاتھ پکڑ کھینچنے پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ فہد پھرتی سے اٹھا اور زین کے پیٹ پر زوردار مکہ رسید کیا۔ وہ مار دینا چاہتا تھا زین کو، جس نے دانستہ طور پر اپنی جھوٹی محبت کے جال میں اس کی منگیتر کو پھنسایا۔ زین کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ فہد بس کرو، دور ہٹو تم، میں نے کہا دور رہو میرے ہی سے، ورنہ۔ زین ابھی پہلے حملے سے سنبھل پاتا کہ فہد نے پھر مکہ رسید کر دیا۔ وہ پیچھے کی جانب گرا، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، جس کے سبب اسے چکر آنے لگے تھے۔ مزید مارنے کے لیے فہد اس کے قریب پہنچتا، اس سے پہلے ہی وہ نازک صفت لڑکی اس کے سامنے زین کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔
اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مار کر دور دھکیلتی، دھمکی آمیز لہجے میں چیخی، ورنہ کیا؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ بے وقوف بنایا ہے اس نے تمہیں، کوئی محبت نہیں کرتا یہ تم سے، یہ صرف بدلہ لے رہا ہے مجھ سے۔ یہ کمینہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ محبت کرتا تھا تم سے شروع سے میں، اور اسے عادت ہے جو چیز مجھے پسند ہو اسے چھیننے کی، پھر چاہے وہ ایک معمولی سی کار ہو، گھڑی ہو، بائک ہو، یا میری منگیتر۔ ہماری بچپن سے نہیں بنی، میں نے اسے تم سے دوستی نہیں کرنے دی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تمہیں اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر مجھ سے چھین لیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا اس نے اپنی پہچان کیوں چھپائی تم سے؟ کیا کبھی سوچا کیوں پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے تم سے دوستی کی؟ تم تو بڑی اصولوں والی تھی نا؟ خود بتاؤ، کسی کی منگیتر سے چھپ کر دوستی کرنے کا کیا مطلب؟ فہد جان دے سکتا تھا اپنی، مگر اریبہ کو نہیں۔ زین اور فہد کی بچپن سے ہی نہیں بنتی تھی، وجہ ان کا ہم عمر اور اپنے اپنے گھر کا لاڈلا ہونا۔ جب زین بچپن میں فہد کے گھر رہنے آیا تھا تب فہد اسے اپنا کوئی کھلونا کھیلنے کے لیے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ شیئر کرنے کی عادت تھی ہی کب اسے، سوائے اریبہ کے وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا تھا، جس کے سبب زین نے اپنے گھر فون کر اپنے والد سے فہد کے جیسے سارے کھلونے منگا لیے تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب اریبہ نے بچپن میں زین کے ہاتھ میں گاڑی دیکھی تھی تو وہ ہو بہو فہد کے جیسی تھی، بس کلر کا فرق تھا۔ فہد جو بھی چیز لیتا اس کی پک لے کر نیٹ پر اپلوڈ کر دیتا، چاہے وہ معمولی سا کیمرہ ہو، گھڑی ہو، کسی برانڈ کی شرٹ ہو یا بائک۔ دوسرے ہی دن زین کی آئی ڈی پر بھی وہ چیز اپلوڈ ہو جاتی۔ فہد کو آج بھی اچھی طرح یاد ہے، یہ حسد کا سلسلہ 9ویں جماعت سے اچانک بند ہو گیا تھا۔ زین نے اس کی جیسی چیزیں لینا چھوڑ دی تھی، تب اسے لگا زین تھک گیا ہے بچپنا کرتے کرتے، مگر اسے کب خبر تھی اس کی نظر اب بے جان چیزوں سے آگے بڑھ گئی ہے، وہ اب اس کی اریبہ کو حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ کون نہیں جانتا تھا زین وہ ہر چیز حاصل کر لیتا ہے جو فہد کے پاس ہو، مگر یہ کھیل تو بے جان چیزوں تک محدود تھا نا؟ پھر اس کی جیتی جاگتی محبوبہ کو کیوں شامل کیا اس کمینے نے اس کھیل میں؟ یقیناً اس کمینے نے اپنی حد پار کی تھی۔ اس کے سوالات اریبہ کا دماغ گھما گئے تھے۔ پہلی بار وہ کہانی کا دوسرا رخ دیکھ رہی تھی، ایسا رخ جو اس کی روح تک کو تڑپا گیا تھا، ایسا رخ جس کے بعد اسے اپنا آپ کوئی کھلونا معلوم ہو رہا تھا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی باتیں جہاں اریبہ کے دل کو کرچی کرچی کر گئی تھی، وہیں زین کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا گئی۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اس پر لپکا۔ فہد سنبھل بھی نہ سکا، اگلے پل وہ پلر سے چپکا ہوا تھا۔ زین نے اس کے منہ ہی منہ پر آگ بگولا ہو کر مکے جڑے۔ فہد کا دماغ پہلے ہی مکے سے چکرا گیا تھا۔ اریبہ ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی مگر روکا نہیں، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے ای نے فقط استعمال کیا تھا اس کا، کوئی محبت و دوستی نہیں تھی ان کے درمیان، وہ تو صرف فہد سے چھیننے میں لگا ہوا تھا اسے۔ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ کیا اس کے احساسات نہیں تھے؟ کیا سوچ کر زین نے اسے اپنے کھیل میں شامل کیا؟ ان دونوں امیر شہزادوں کا صرف کھلونا تھی وہ؟ یہ سوچ وہ لڑکی دل جلے انداز میں مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لب خاموش تھے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ کیوں کرتی شکوہ؟ اور کس سے کرتی؟ فہد سے، جس نے اس کے منگیتر ہوتے ہوئے ٹائم پاس کے لیے لڑکیاں رکھ رکھی تھی؟ یا اس زین سے جس نے اپنے کزن سے چھیننے کے لیے اس سے دوستی کی، محبت کے جھوٹے دعوے کیے؟ تو اس لیے وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ مقصد مجھے اپنانا تھوڑی تھا، مقصد تو فہد کو ہرانا تھا۔ وہ ٹوٹے و بکھرے لہجے میں بڑبڑائی اور یوں ہی بڑبڑاتی وہاں سے باہر چل دی، ان دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کر۔ اسے اب نہیں پرواہ وہ دونوں جئیں یا مریں، کیونکہ پرواہ زندہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ تو مر چکی تھی۔ ہاں مر چکی تھی وہ، آج مار دیا تھا اسے ای کے دھوکے نے۔ وہ غموں سے نڈھال چلتی ہوئی مین گیٹ سے باہر آ گئی تھی کہ اچانک سامنے کسی سے ٹکرائی۔ تم تیار نہیں ہوئی اور کہاں جا رہی ہو اکیلے؟ وہ ٹکرائی بھی تو کس سے؟ اپنے سب سے بڑے دشمن سے۔ وہ ٹکرانے کے باوجود انہیں دیکھ کر اندیکھا کر گزر جاتی اگر بشریٰ بیگم اس کا ہاتھ نہ تھامتی۔ ان کے سوال کرتے ہی اس نے نیم شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے کرب و رنج کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا آپ میری ایک مدد کر سکتی ہیں پلیز؟ مجھے میرے گھر بھیج دیں پلیز، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ منتی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ بشریٰ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی،
وہ تو پہلے ہی اسے زین کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہتی تھی. بالکل، کیوں نہیں. وہ بخوشی راضی ہوئی. کل ہی میں تمہیں واپس بھجوا دوں گی. کل نہیں، آج، ابھی، مجھے ابھی واپس جانا ہے. وہ روحانسا لہجے میں چاہ کر بھی وہ اپنے آنسو کو بہنے سے نہ روک پا رہی تھی. اوکے، تم ویٹ کرو، میں فلائٹ بک کرتی ہوں. یہ اس کا نصیب تھا، اچھا یا برا وہ نہیں جانتی کہ اسے فلائٹ مل گئی تھی. دوسری جانب وہ دونوں ایک دوسرے کو مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے. فہد نے خود کو بچانے کے لیے پاس رکھا گلدان اٹھا کر اس کی کمر پر مارا. وہ شیشے کا لال رنگ گلدان زین کی کمر سے ٹکراتے ہی ٹوٹ گیا تھا. زین تکلیف کی شدت سے اپنی کمر پکڑنے لگا. دونوں کے سر پر خون سوار تھا. دونوں ہی ایک دوسرے کو ختم کر دینا چاہتے تھے. زین جیسے ہی ہلکا پڑا، فہد کو موقع ملا اسے خود سے دور دھکیلنے کا. باسٹرڈ، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اریبہ پر نظر رکھنے کی. فہد نے جذبز ہو کر چنگھاڑتے ہوئے اس کے پیٹ پر جوتے سمیت لات ماری تھی، جس کے سبب وہ پیچھے شیشے کی میز پر جا گرا. اگلے ہی پل شیشے کی میز ٹھس کی پرزور آواز کے ساتھ ٹوٹی اور زین اندر دھس گیا. وہ خوبرو نوجوان سر کے بل گرا تھا، جس کے سبب وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا. فہد اس کے سر سے خون نکل کر بہتا دیکھ رہا تھا. یہ تیری سزا ہے میری اریبہ پر گندی نظر رکھنے کی. اریبہ کوئی بے جان چیز نہیں جسے تو چھیننے چلا تھا. وہ جان ہے میری، سنا تو نے؟ وہ جان ہے میری، وہ میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی. اتنا کہہ کر وہ خود بھی فرش پر گر گیا. اس کی آنکھوں کے آگے کچھ ہی لمحوں میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا. بشریٰ بیگم جب گھر میں داخل ہوئی تو ان دونوں کی حالت دیکھ ان کی چیخ بلند ہوئی. اس لمحے اپنے حواسوں پر قائم رہنا بہت مشکل تھا، لیکن عام عورتوں کی طرح بجائے چیخنے، چلانے و رونے کے، انہوں نے سب سے پہلے ایمبولینس کو کال کی. زین کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا. وہیں دوسری جانب فہد کی سفید شرٹ پوری خون آلود تھی. زین نے مار مار کر اس کے دونوں گال و ہونٹ پھاڑ دیے تھے، جن سے خون مسلسل بہہ رہا تھا. بشریٰ بیگم ایمبولینس میں ان دونوں کو لے کر ہسپتال پہنچی. اسی دوران انہوں نے وقار صاحب کو کال کر کے زین و فہد کی حالت کے متعلق آگاہ کر دیا. اگلا سین: ڈاکٹر، اب دونوں کیسے ہیں؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی. وہ دونوں آپ کے کون ہیں؟ ایک میرا بیٹا ہے اور دوسرا میرا بھانجا. سمجھے، دونوں ہی میرے بیٹے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی. بشریٰ بیگم ایک بہادر عورت تھی، مگر اس لمحے ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے. آپ حوصلے سے کام لیں، پیشنٹ کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی ہے. اگلے 24 گھنٹے تک اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم کچھ کہہ سکیں گے. باقی دوسرے پیشنٹ کو چوٹیں آئی ہیں مگر اتنی سیریس نہیں. انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر مل سکتی ہیں ان سے. ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ان کا دل بیٹھ گیا تھا. زین کی حالت کافی سیریس تھی. اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے. وہ زندگی و موت سے لڑ رہا تھا. جاری ہے. تو گائس، کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے جلدی سے ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ آرام سے مل جائے.